बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है और ज़्यादा अहम बात यह है कि बेपनाह सिंगर हैं, बड़े मारूफ सिंगर हैं पाकिस्तान के, और न सिर्फ बहुत ही आला सिंगर हैं बल्कि बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं। शायर हैं, बाकायदा शायर हैं, साहिब किताब शायर हैं, होस्टिंग भी करते हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अदील बरकी साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह फ्रेश हैं। क्या राज है अदील बरकी की इस फ्रेशनेस का? ये राज किसी को नहीं मालूम। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी की इतनी तगो-दो में और इतनी दफ़ा जीतने हारने के बाद एक चीज़ तो मुझे अपने ज़बरदस्ती समझा गई कि खुशी हमारे अंदर ही होती है। क्या कहने, हम बिला वजह इसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा ज़िंदगी में कामयाब हुए लेकिन मुतमईन नहीं हुए। तो मुझे तब से ये भी एहसास शिद्दत से खा गया कि कामयाबी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुतमईनी है। वाह वाह वाह। जो आदमी मुतमईन है वो कामयाब आदमी से कहीं ज़्यादा खुश नसीब है। क्या कहने, क्या बात, क्या अच्छी बात। आपकी इसी बात से जो अभी आपने की, मतलब कि इस फ़लसफ़े से मुझे शेर याद आ गया। कामयाबी तो है, खुशी नहीं है। कामयाबी तो है, खुशी नहीं है। जैसी सोची थी ज़िंदगी नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। कामयाबी तो है, खुशी नहीं है। जैसी सोची थी ज़िंदगी नहीं है। तेरी हर बात किस लिए माने, तेरी हर बात किस लिए माने, ये मोहब्बत है, नौकरी नहीं है। वाह वाह वाह। और एक शेर इसमें और था कि आदमी तेरा एतबार कहाँ, आदमी तेरा एतबार कहाँ, हाँ अभी था अभी नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये जो रियलाइजेशन है या ये जो एहसास है या ज़िंदगी का ये जो एंगल है इस तरह से सोचने का, ये कब से यानी कि आपकी शख्सियत में आया, या ये मंजर कब खुला, ये उकदा कब खुला? नहीं वसी, वक्त ऐसी चीज़ है कि अगर आप वक्त के साथ चलते चले जा रहे हैं और सेहत आपके पास है माशाल्लाह, तो ये बातें वो आपको खुद ही सिखाता चला जाता है। हाँ, लेकिन अदील आप सही कह रहे हो, मगर हमने एक चीज़ और भी देखी है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। तो बहुत सारी ज़िंदगी गाड़ियों के और चीज़ों के, और वो जो आपने बात की कि अंदर से खुशी के बजाय बाहर से कि फ़लाना मेरी गाड़ी को देख के, मेरे घर को देख के, मेरी घड़ी को देख के क्या कहेगा, उससे खुशी ले रहे होते हैं। जी, मटीरियलिस्टिक होते हैं सब। अच्छा, ये एहसास भी मेरे साथ था। यानी पेरेंट्स जो थे मेरे, उन अदबी थे। अच्छा, मेरे और आपके समेत सारे पेरेंट्स जो हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने से अच्छी ज़िंदगी अपनी औलाद को दें। बेशक। यानी अगर हम इस लेवल के स्कूल में पढ़े हैं तो बच्चा इस लेवल के स्कूल में पढ़े। मेरे पेरेंट्स ने भी अपनी शौक़ और अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में मुझे पढ़ाया। अच्छा, अब ये होता है कि ज़िंदगी ठहरती कहीं नहीं है। अगर आपने अपनी मुतमईनी के लिए बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया और उसके कॉम्प्लेक्सेस वहाँ से शुरू हो जाएंगे। आपकी तो मुतमईनी हो गई कि मैं इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देख के सोचता था काश मैं अभी यहाँ पढ़ता या मेरे बच्चे। लेकिन अब जब उन बच्चों में मैं गया तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स जो थे बाटा सर्विस वाले थे, लेकिन वो क्लास जो थी वडेरे ज़िम्मेदारों और सियासतदानों की, जिन पावर कॉरिडोर्स के लोग थे ना, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनकी गाड़ियाँ, वो हमारी पेरेंट्स की टूटी भज्जी छोटी सी गाड़ी। और फिर आए दिन फलां की बर्थडे फलां जगह हो रही है, फलां की बर्थडे फलां जगह हो रही है। तो ये
एहसास था। अच्छा मुझे खुशी ये है, और आपके क्योंकि प्रोग्राम को बहुत सारे यंगस्टर्स दुनिया भर में देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये बातें आप सुने कि सोच ऊंची हो। तब भी जब उन दिनों में कुछ ब्रांड्स थे, उनके पता नहीं आपके नाम यहाँ चलेंगे या नहीं, कपड़ों के हाँ, आप मुकम्मल कीजिए बोनेंजा और फलाना थे ढमकाना, उस जमाने के जो बड़े ब्रांड्स थे। तो वो मम्मी एंड मी पे जाके और पैनोरामा सेंटर, वहाँ वही मेराज थी उस वक्त की। तो वो चीज़ें ले तो लेते थे, पर मैं देखता था पेरेंट्स का मुंह कि ये अपनी तरफ से मुझे लेके दे रहे हैं। वो तो उसी उन वक्तों में कोई वुटोन, कोई विसाची, कोई ये और वो। तो तब मैं एक दफ़ा अनारकली से गुज़र रहा था, वहीं से गुज़र के हम कॉलेज की तरफ जाते थे। जब मैं गया तो मेरी नज़र उन रेडियो पे पड़ी, वहाँ की पैंटें और कपड़े और ये, और पता करते चला कि सामने वाली गलियों में जाएंगे तो और भी अच्छी चीज़ें। तो मैं गया तो एक आध चीज़ मुझे नज़र आई जो ऐसे लड़के पहनते थे जिन्हें मैं देख के हमेशा सोचा करता था कि मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो वो वहाँ से मैंने वो चीज़ें ख़रीदी, उन पे मुझे फ़ख्र होता है। मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट मेरी सोच तो उस वक्त थी ना कि मुझे ये ऐसे पहनने चाहिए। और वहाँ से वो मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ रखा। और रेप्लिका घड़ियाँ मैं उस वक्त भी दिल चाहता था कि रोलेक्स ही पहनूँ, रेप्लिका ख़रीद लूँ सस्ती वाली, लेकिन इसे होना रोलेक्स चाहिए और ये वो। एंड फिर वो दिन भी मेरी आंखों ने देखा कि जो मैं ख्वाब देखता था वसी, आपके तो साथ मेरी ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी गुजरी हुई है। जब मैं 26 साल का था तो इसी म्यूज़िक ने मुझे मेरा वो 2 कनाल का घर यू ब्लॉक वाला दिया। बहुत खूबसूरत, बड़ा आर्टिस्टिक। और मेरे म्यूज़िक ने, हाँ अच्छा, और म्यूज़िक अब्बा इंतहाई नापसंदीदा सिंफ थी म्यूज़िक उनके लिए। हाँ, हालांकि मुनीर नियाज़ी और आपके वालिद साहब, हाँ जी, ना सिर्फ दोस्ती थी बल्कि बानो आपा, इशफाक साहब, मुनीर नियाज़ी साहब, मुन्नू भाई, बुशरा रहमान, जी हाँ, मरहूम, बहुत सारे ये लोग थे, एक बंच था पूरा। ये अब्बा के पास बैठते थे और मुझे याद है हमारा पुराने घर का लाल ईंटों का फर्श और साइडों पे क्यारियाँ थी जिनमें मोतिये के फूल लगते। तो वो जो एक वो बैंती चारपाइयाँ थी उनके ऊपर छिड़काव का होता था। वाह वाह वाह। कभी वो मेरी ड्यूटी थी, कभी किसी मुलाजिम की, सरे शाम है ना, सरे शाम। तो उनमें अब्बा ने एक दफ़ा मैं कुछ चाय या क्या चीज़ लेके गया, हलवा से, तो अब्बा ने कहा ये देखो जी, ये वो मुझसे गाना तो सुनते थे, बानो आपा, इशफाक, सबको भी इंशाज उठो सुनाओ, ये सुनाओ बबलू, ये गाना जो अब बबलू कहते थे ना सब। वो कहते ये तो अब गाने लग गया और ये ऐसे इसे समझाओ पंजाबी में। अब्बा ने कहा। तो इशफाक साहब एक दफ़ा आए तो मैं मेरी परफॉर्मेंस थी जिम खाना में, वो उन्होंने सुनी 1-2 जगह, और फिर उन्होंने अब्बा से कहा कि ये वैसा नहीं गाता जैसे आप कर समझ रहे हो, इसे सुनने वाले शौक से सुनते हैं, ये बड़ा अच्छा गाता है और तमीज़ से गाता है और ये वो। यार उस्ताद, हाँ वैसे अल्लाह दी कसम इन्हां दी गुफ्तगू वेख के पता की लग रही कि ਅਸੀਂ चौथी दी किताब पढ़ रहे हैं। मैं राम और शाम क्यों नहीं याद था ना? नहीं सर, वो लगता है ना वसी अदील से, अदील तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वसी मेरा बैग गुम हो गया। और मैं तुम्हें बताऊं, बैग गुम होने की बात सचमुच में मेरा और वसी शाह साहब का, तुमने वसी कहा तो मैंने साहब नहीं वसी है, ठीक है, जरूरत नहीं है। आज की जनरेशन के लिए सचमुच ये एक एग्जाम्पल है, बड़ी बात। उन सारे खारदार रास्तों से हम गुजरे हुए हैं जहाँ रेडियो से नान चने खा के कभी पैसे दिए कभी ना दिए, और कभी बस पे चढ़े तो टिकट ली कभी ना ली। ये सारे रास्ते जो हैं इनसे चल के बड़े लोग आते हैं। इन पे सफ़र करने वाले प्यारे बच्चों, अपने आप को ये कभी ना सोचना कि गाड़ियों में जाने वाले ही बड़े होते हैं। मेरा ईमान है कि गरीब का बच्चा हमेशा इनकलाब लाता है। अगर वो रास्ते की इन तरक्कियों ज़्यादतियों में खो ना जाए, वाह वाह, और जो खत्म ना हो जाए, जी हाँ, कहीं सरवाइव कर जाए वो, और पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर। यस, तो मैंने दुनिया भर में देखे हैं वो गरीबों के बच्चे जो कहते हैं कि हम सुबह सूखी रोटी भी मुश्किल से खा के जाते थे, आज उनके लंगर से हज़ारों लोग खाते हैं। सुभान अल्लाह। सो ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। यस यस,
یہ اس پیریڈ میں سے گزر جانے والا آدمی ہی کندن بنتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. تو وسیع اور عدیل شجر سے, شجر بے صبر سے نہیں, شجر سایہ دار. پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ, تنخواہ ضرور ملے گی. ایسے رکھ. اچھا, ابھی آپ نے گفتگو کیا, بڑی اہم بات کی آپ نے, اور میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ بڑے خلوص اور سچائی سے آپ نے جو آپ کے دل میں تھا وہ شیئر کیا. کیونکہ لوگ عموماً جب دو کنال کے گھروں میں رہنے لگتے ہیں تو پھر ماضی کا ذکر جو ہے وہ بہت شوق سے نہیں کرتے بلکہ چھپاتے ہیں. اس بندے نے بھی بلا جاندے نے جڑا انہوں نے ماضی نو جاندا ہوئے. تو آپ نے بڑی یعنی کہ سچائی سے اس کا ذکر کیا. کیا اثرات ایک بچے کی, نوجوان کی حیثیت سے آپ کی شخصیت پہ پڑے جب ایک ایسے ادارے میں آپ پڑھ رہے تھے جہاں مالی لحاظ سے کلاس ڈفرینس تھا؟ مجھے جب 10-12 ہزار ملنے لگے ساتھ میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایک کثیر رقم تھی میرے لیے میوزک میں, اور میں نے مانگے بھی نہیں تھے. ڈاکٹر ہارون احسان, جن کا شادمان میں کلینک, احسان کلینک, سب سے پہلے پیسے انہوں نے مجھے دیے, اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا. مجھ سے پکڑے نہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں آپ پکڑے, یہ پکڑو نا, اس میں سے یہ جو تم تبلے والا اور اسے بھی تو دینے ہیں, اور تم نے اتنا اچھا گایا. اور یہ وہ کسی طرح پکڑ تو لیے کیونکہ دل میں تو ضرورت تھی لیکن سیکھی نہ تھی. کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھوک بھی لگی ہو, وہ کسی کے گھر جائیں, وہ کہیں بیٹا کھا لو, نہیں ہم گھر سے کھا کے ہیں, کیونکہ ماؤں نے ایسے تربیت کی بھی ہوتی ہے کہ کسی کے گھر جا کے نہیں, ہم گھر سے کھا کے آئے ہیں. اور پھر اس وقت رواج بھی یہ تھا کہ بوتل اتنی چھوڑنی ضرور ہے, پوری نہیں پینی. اور ہمارے جیسے جو بینڈ میں جب تک چھڑول کی آواز ہے ہمیں مزہ نہیں آتا. اچھا, وہ چھڑول کی آواز آئی نہیں تو امی کی آنکھیں پھری نہیں ہوں, ادھر سے آئی نہیں ہے. گھر جا کے انہوں نے تو وہ دیکھنے رہنا, اور پینے کے بعد پھر اسٹرا کو ٹیڑھا بھی کرنا. ہاں, واہ واہ. تو 10,000 میں نے کہا آج اگر پتہ ابا کو چل گیا تو انہوں نے کہنا یہ تو پکی وہ بن گیا جو وہ مجھے کہتے تھے. سر آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پہلے شو سے پیسے ملنا شروع ہو گئے. میں ایک جگہ تے ڈرامہ کرن گیا, میں اتنے جا کے کہا جی پیسے دیو, کہنا مودے شاہ دی قسمیں کل لے لی. کل ہم نے شو کیا, ہم پھر چلے گئے. کہنا یار مودے شاہ دی قسمیں کل تینوں لازمی دیاں گا. میں ہن ادھر گیا تو بندہ کہنا ہاں پیسے ملی. میں کہا پیسے نو گولی مار, آ لبھی مودا شاہ کیڑا ہے. سر ساڈے تے انج مردے نے غریباں نے. نہیں, تمہاری شکل کی حسرت بتا رہی ہے. عدیل, مجھے جانا ہے بریک پہ, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے دل میں آ رہا ہو کچھ ذرا سنا دیجئے, پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں. مکے گیا گل مکدی نہیں, واہ. مکے گیا گل مکدی نہیں, آمیں 100 جمعے پڑھ آئیے, گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 غوطے کھائیے تے گیا وہ گل مکدی نہیں, پاویں 100 پنڈ پڑھائیے. گل کی میں مکدی ہے بے تلقینی ہو. بلے شاہ واہ واہ. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو مینو دلوں مکائیے. کیا کہنے. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں, واہ. کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں, جا جا وڑنے مندر مسیتاں, او کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, ایویں روز شیطان نال لڑنے, او کدی نفس
اپنے نل لڑیا ہی نہیں بھلے شاہ اسمانی اڈ دیاں پھڑدا او جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی واہ واہ واہ، او لینا کی ٹوپی سر تر کے تسبیح پھری واہ تے دل پر دل نہ پھریا واہ واہ، لینا کی تسبیح ہتھ پھڑ کے چلے کیتے چلے کیتے پر رب نہ ملیا لینا کی چلیاں وچ بڑھ کے بھلے شاہ کیا کہنے کیا کہنے بھلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے راتی جاگیں دے شیخ صداویں پر رات نو جاگن کتے تیں تھیں اتے مالک دا او در نہ چھڑ دے تے پامیں مارو 100 جتے تیں تھیں اتے راتی ساری پانک دے رہندے تے دن جا رڑاں وچ ستے تیں تھیں اتے اٹھ بھلیا چل یار منا لے نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈو مچھیاں جے رب ملدا جنگل بیلے ملدا گاواں مجیاں تے جے رب ملدا مندر مسیتی ملدا چام چرٹھیاں بھلے شاہ رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں کیا کیا کہنے ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عدیل برکی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور عدیل ہمارا سیگمنٹ ہے بریتھ لیس 2020. So are you ready? یس ریڈی. اچھا میں سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بڑا مثبت، میرے نزدیک تو بہت مثبت ہے، لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے دیکھتے ہوں گے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، سوچ اور فکر کی بات ہے. ایک بڑا میجر چینج آپ کی شخصیت میں اور خیالات میں نظر آیا ہے آج جو ہم نے گفتگو کی ہے. میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تبدیلی ایولیوشنری پروسیس کے تحت آئی یا کسی واقعے نے، کسی انسیڈنٹ نے، کسی چیز نے ایک دم سے آپ پہ یہ حقیقت کھولی کہ یار خوشی اندر سے لینی چاہیے، باہر سے نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی آپ کو سکھاتی ہے، آپ سیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو چانٹے لگا لگا کے سکھاتی ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. زندگی ویسے تو میں نے لاء بھی کیا، پھر ایم اے اردو کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، اب میرا پی ایچ ڈی بھی آلموسٹ فائنلائز علی گڑھ یونیورسٹی سے ہو گیا، وہ بھی مرزا غالب کا ایک ٹاپک میں نے. ماشاء اللہ یار، اس کی تو آپ بہت ہی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس پہ بھی یس. ہاں اس پہ تو ڈبل ٹرپل یس، اس لیے کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ یار وہ بس پڑھن دی عمر لنگ گئی، وہ تو بالکل ہی نہیں کہ ہاں یہ بڑی بات ہے. ایک چیز کا اب آ کے مجھے فخر ہوتا ہے، ساری زندگی نہیں رہا بلکہ میں بڑا لو پروفائل رہا ہوں. اس طرف بڑے شکرے لوگ تھے، ہو اس طرف کے پانی میں وہ طغیانی تھی کہ جو جیتے وہ تو جیتے تھے، وہ جو شکرے دور سے دیکھتے تھے نا کہ یہ تیز ہے اور آگے نکل جائے گا، وہ ایسے سے کانٹے بوتے تھے. یا آپ میوزک انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ میوزک پی ٹی وی دور کی بات کر رہا ہوں.
تو میں نے کام کیا اور کیونکہ مجھے ضرورت بھی تھی اور وہ تو میں اپنے کراؤڈ کے ساتھ ذرا آپ نے تو اپنی نیش کریٹ کر لی تھی نا. میں اپنے کراؤڈ کے ساتھ علیحدہ ہی ہو گیا. ہاں مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا جس زمانے میں کوئی البم نہیں آیا تھا, اس زمانے میں بھی میں کوئی تنظر نہیں کہہ رہا, مگر ایلیٹ کلاس کے جو پاپولر ترین سنگر تھے آپ ان میں سے ایک تھے. ٹل ناؤ ہاں آج بھی اتنے میرے ہوتے ہوئے سنگر آئے, سٹار بنے, رہ گئے. میں آج بھی بلکہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کو لیے پھرتا ہوں. یہ ایلیٹس آپ کو کیوں زیادہ اتنا پسند کرتے ہیں؟ شاید میرے گانے کا سٹائل اور کلام کا انتخاب اور وسیع ایک چیز پریزنٹیشن بھی کہیں ہے, وہ تو خیر گانا ایک چیز جو حیران کن ہے جو میں آج پہلی the دفعہ way you carry yourself. میں بھی یہ ایک چیز ہو, کھانا بنانا ایک چیز ہوتی ہے, گارنشنگ ایک چیز ہوتی ہے, پریزنٹیشن ایک چیز ہوتی ہے, تو کھانا بھی اچھا ہو, سرونگ ایک چیز ہوتی ہے, اور پھر باقی ساری چیزیں بھی ہو تو پھر کیا کہنے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں آج میں پہلی دفعہ یہ 100 دفعہ شکر ادا کر کے ایک چیز کہوں گا, دنیا بھر میں یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا. اتنا کلام مجھے زبانی یاد ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ جو گانا کہتے ہیں فرمائش کریں زبانی, جو غزل کہتے ہیں زبانی, جو صوفی کہتے ہیں زبانی. میرا خیال ہے مجھے لاکھوں کی تعداد میں واحد ایسا سنگر ہوں, نہ ڈائری رکھ کے بیٹھتا ہوں نہ کچھ, اور میں 4-5 گھنٹے یار اس کی الگ سے آپ دیکھیں نا, وہ ابھی ویسے تو نہیں یاد ہوا نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے, بار بار اس کو یاد کیا ہے, تو وہ اپنے کام پہ اپنی, اور آپ یہ دیکھیں کمٹمنٹ ہے نا آپ کی. کہ ایک وقت میڈم نور جہاں کو بڑے ابو نے گھر بلایا تھا, میڈم نور جہاں کا میں باقاعدہ شاگرد بنا, گنڈا بات. جی ہاں, یس, کوئی خاص بات, کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد آتا ہوگا آپ شیئر کرنا چاہیں. ہاں میڈم کا مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب ذل ہما گھر آئیں علی کی شادی کا, مجھے کہنے کہ عدیل جی تسی گانا ہے, تے ماں کراچی نے, تسی, ہاں مجھے بھی یاد آیا, ماں ہی کہتی تھی وہاں, تو انہوں نے فون پہ بات کرائی میڈم صاحبہ کو, تو مجھے وہ لفظ ایسے یاد رہ گئے, اور وہی لفظ ان سے ملتے جلتے لفظ وسیع آپ نے میری کتاب پہ لکھے تھے. اور ڈٹو میڈم نور جہاں نے کہا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ذرا کراہت تھی ان کی آواز میں, انہوں نے کہا کہ نیے دے نالو چنگا کون ہے, خوش گلو, خوش شکل, خوش گفتار, خوش آواز, خوش لباس, سٹیج تے بیٹھیا نہ بھی گاوے گا تے لوکاں نے ویکھی جانا. صحیح کہا, یہی ہم سب کی رائے ہے. مگر میرے سوال کا جو جواب تھا کہ یہ جو سادگی کی طرف آپ کا رجحان ہوا ہے, وہ جو فقر کی ابتدا ہوتی ہے, ایک سادگی, جب آپ یہ ایک بڑی ایک تبدیلی آپ, جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے نا, تو پھر آپ کھانے کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے, بلکہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اب کھانا اٹھا دیا جائے, کھانا کھا لیا. تو عدیل رج گئے. میرا خیال ہے کہ یہ رجی پیٹ کی بات ہے. ہاں اگر, ہاں کیونکہ اب مجھے شاید یہ احساس ہے کہ یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں, تو آج میں نیا شوز پہننے سے پہلے بھی نیچے اس کے ریگ مار لگاتا ہوں کہ کہیں میں نے اونچا کیا اور نیچے سے نظر آیا کہ یہ نیا شوز ہے تو کتنا برا لگے گا. بلکہ اب یہ قسم سے یار بہت اچھا. اور اب آج یہ بھی سٹیج ہے کہ جیسے بینگ اے فرینڈ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس شال کی, شوز کی, پرفیومز کی, گھڑیوں کی, ماشاءاللہ پاکستان میں شاید ایک آدھی اور لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی کلیکشن ہے. یعنی اتنے بڑے کمرے میں صرف پرفیومز ہیں میرے پاس. تو اب جب میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں نا, کسی بہت اچھے ڈنر پہ جاؤں تو میں دیکھوں امپورٹڈ بہترین شوز, میچنگ ساکس, ٹائی, برانڈڈ پینٹ, کوٹ, یہ پرفیوم بھی رات کا لگایا ہوا, تو مجھے ایسے کیوٹ سا لگنا تھا, بیچارہ آیا اتنا تیار ہو کے ہمارے لیے آیا یہ بیچارہ. اب جب میں تیار ہوتا ہوں نا تو جان بوجھ کے پھر ایک آدھ چیز میں نکال دیتا ہوں میچنگ کی کہ لگے نا میں بہت تیار اس کا آیا ہوں, تھوڑا کیجول لگنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں زندگی کے ساتھ چلتی ہیں, اور جب ہم اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب سے حسین چیز ہمارا ایکسپیرینس اور شخصیت ہوتی ہے, وہ کسی بھی لباس میں ہو, وہ کسی بھی گاڑی میں ہو,
وہ کسی بھی گھر میں ہو. بہت اچھے. کیونکہ خوشیاں نہ آپ کو گاڑیوں میں ملتی ہیں نہ گھروں میں ملتی ہیں, یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں. مجھے یاد آ گیا, پہلے سیگمنٹ میں بھی یاد آیا تھا, دوبارہ یاد آیا. فیض صاحب کا نظم کا مصرے ہے نا, مینو شاہی نہیں چاہیے رب میرے آ, میں تے عزت دا ٹکر مانگنا. چاہے عام آدمی ہو, چاہے مالی لحاظ سے کوئی طاقتور آدمی ہو, الٹیمیٹلی جس پہ دنیا کھلتی ہے, زندگی کھلتی ہے, وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مینو شاہی نہیں چاہیے رب میرے آ, میں تے عزت دا ٹکر مانگنا. سر ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? یس بے تلقینیاں, بلکہ بے پرفیومے ہوتا ہے نا سر. جی. جب پیسہ بہت آ جائے تو ہوتا ہے. سر پھر یہ دسو کہ شکر دوپہر کا کیڑا پرفیوم ਹੁੰਦਾ؟ شکر دوپہر پپلی دے تھلے, واہ واہ, میں چھڑکایا ونگا. وہ شکر دوپہر پپلی دے تھلے جڑا مڑکا آندا ہے نا, بس وہی خوشبو. عدیل, بریتھلیس 2020 ریڈی؟ یس باس. پاپ میوزک. عدیل ایک دم سے گھبرا گئے. پاپ میوزک میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاپولر یا پاپ گانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا, اس لیے جو گانا میرے دل کو لگے مجھے وہ لگتا ہے. ٹھیک. غزل یا ٹھمری؟ غزل. غزل, شدھ غزل. شدھ غزل. واہ, شدھ غزل. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندر کر دو. ارے کیا کہتے ہیں, ارے واہ واہ واہ. میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں, مکمل کر دو. ایم ارشد صاحب کو بلائیے گا. کیا بات ہے. اس کی کمپوزیشن دھن ان کی تھی, اور آج کل ان کا ڈیالیسس ہو رہا ہے, تو میری بات ہوئی تو انہوں نے اس غزل کی بات کی. یہ غزل میرے دل کے اس لیے بھی قریب ہے کہ اس غزل پہ مجھے پہلا بڑا ایوارڈ ملا تھا جو پریزیڈنٹ صاحب مشرف صاحب نے دیا تھا. اور یہ غزل جو تھی وہ وسیع نے لکھی تھی. ماشاءاللہ بچپن سے آپس سے کھیڑ دے رہے ہوتے. سر پھر یہ مکمل ہی سنا دیں. پرویز مشرف صاحب, یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ آئی واز دا بلو آئیڈ آف ہم. وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے, جسے میوزک میں اور دوسری چیزوں میں اتنا شوق اور وہ تھا. یہ غزل وہ مجھ سے بہت شوق سے سنتے تھے, اور یہ شعر جو تھا اس پر جھومتے تھے, نہ مجھے ہوش رہے. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب دبئی میں ان کے پینٹ ہاؤس میں تھا, تھوڑی سی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو ٹومو بھی ہمارے ساتھ تھے, طلعت محمود صاحب اور بھابھی بھی تھے. تو جنرل نے تحت اللفظ میں یہ شعر پڑھا, نہ مجھے ہوش رہے, انہوں نے ایسے نہ مجھے ہوش رہے نہ, تو میں نے ترنم میں گایا. مجھے لگتا ہے کہ آج تحت اللفظ میں یہ غزل آپ پڑھیں اور میں ترنم میں پڑھتا ہوں. کیوں بھائی؟ بسم اللہ. کیا بات ہے جی. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں, مکمل کر دو. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں, مکمل کر دو اپنے احساس. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, اس قدر ٹوٹ
کہ چاہو مجھے پاگل کر دو اپنے احسان. واہ. کمال. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو اپنے احسان. کیا کہنے, اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, اپنے غم سے کہو اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر, واہ واہ واہ. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پر. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسوں مجھ پہ, اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو. اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو واہ, اپنے احسان. کیا کہنا, بہت ہی پیاری غزل ہے. بہت محبت آپ کی, اور میری جتنی بھی تالیاں ہیں یہ آپ مجھے اس میں سے مائنس کر دیجئے, یہ آپ کے لیے اور ارشد بھائی کے لیے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عدیل ورکی صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا, کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. جی عدیل سر, آپ کا ڈریسنگ سینس بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, یہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے یا کسی ڈیزائنر کی؟ ساری دنیا مانتی ہے بھائی اسے. میری اپنی ہی یہ چوائس ہوتی ہے, بیکاز میرے کلائنٹ, میں یہ کام بھی کرتا ہوں عدیل ورکی, خود ڈیزائنر ہے تو یہ تو بس گھر میں درزی رکھے ہوئے ہیں تو وہ پھر سیتے رہتے ہیں. اچھا انہاں دے گھر جائیے نا تے درزی دا تے انہاں دا صحیح ملاکھڑا چل رہا ہوندا ہے. او حسن تیرا توبہ 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 تاکا پا انہیں چ تون کٹی جاندی کپڑے نا, او تون کٹی گئی سجنا تون شور ہوئے نہ ہوئے, میں نے لگتا کہ یہ دی پیکو ہونا لیے تے تینا بقیہ پہنا. جی عدیل ورکی صاحب, میں نے آپ کی تصویر شاہ رخ خان کے ساتھ دیکھی ہے, تو آپ نے انہیں گانا سنایا, انہیں آپ کا گانا کیسا لگا اور انہوں نے آپ کو فلم کی آفر نہیں کی؟ ہاں نہیں, ایسا ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو 4 سال پہلے رک گیا تھا اس طرف کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے, اور دوبارہ آن ہوا ہے وہ؟ نہیں ابھی نہیں, لیکن ایک میں ضرور ان کا جواب دینا چاہوں گا کہ ہی از ریمارکیبل پرسن. سر کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا ان سے ملاقات کا؟ بانو قدسیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ چھوٹا ہے. یہ خوبی شاہ رخ خان میں ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے. سر انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی آپ سے کچھ سننے کی, کوئی خاص غزل یا کوئی پوئٹری؟
نہیں، ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہیں، میں نے اور راحت فتح علی نے بھی گایا ہے، تو وہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور سنائیں گے. اچھا جی، یہ تو خبر ہے بھائی. سر یہ ان کے فلم کے لیے ہوگی یا پھر ویسے ہی؟ انشاءاللہ فلم کے لیے. بریکنگ نیوز. نیوز مل گئی، رضا کو نیوز مل گئی بھائی. کیا بات ہے. اور یہ کڑی کو ساتھ 3 سوال کر کے بعد چ بیہوش ہو جائے. لیکن دیکھیں نا نیوز نکلوائی انہوں نے. بریکنگ نیوز. جی عدیل صاحب، آپ نے اپنے کسی انٹرویو میں بتایا تھا کہ آپ کی فیملی میں کوئی پہلوانی سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا گانا کسی کو پسند نہ آیا ہو اور آپ نے اس کو دھوبی پٹکا مار دیا ہو؟ جی بچی سوال کر کے اٹھ جاندی ہوندی. ویسے جڈے تسی لمے چوڑے ہو نا، بندہ نظر دیندا بھی تانوں ڈردا ہوئے گا کتے ایویں کہہ دین سارے کڈ ہوئے کڈ سارے ہی جیب چوں کڈ کے کہہ دین پائی ہے رکھو باقی میں مکان بیچ کے لیا کے دینا. نہیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو نظر دی ہو اور آپ کی نظر میں وہ نظر کم ہو؟ تو میں نے اسے مینا دے دیا. یار عدیل کے جملے میں سے کمال ہوتے ہیں، بہت اچھے. جی عدیل صاحب، آپ کو سونے کی چینز ڈالنے کا بھی بہت شوق ہے، تو آپ جولرز کو کوئی ان کی پیمنٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں یا گانا سنا کے چینو چین ہو جاتے ہیں؟ جتنی میں چینز پہنتا ہوں وہ تقریباً وہ میرے میڈلز ہیں، کیونکہ میل جولری تو ویسے بھی اچھی نہیں لگتی. وہ چین میں اپنے میڈل سمجھ کے پہنتا ہوں کیونکہ نیپال سے ملی ہوئی ہیں، انڈیا سے ملی ہوئی ہیں. ہاں جی، تو وہ سمجھیے کہ میرے اعزاز ہیں. ویری گڈ. اچھا عدیل، یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا انڈیا کا اور نیپال کا؟ سب سے زیادہ کہاں آپ کو لطف آیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ بہت اچھا رسپانس ہے جہاں پنجابی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر میں ایک سوال پوچھنا چاہتی جی ہوں. جی پلیز. میری کڑی کہندی ہوندی میرے ویاہ تے سر تسی فری گا رہے ہو. کہ یہو جی کڑی دے کسے بھی ویاہ تے مینوں نہ پیمنٹ ملی تے نہ روٹی. میرے خیال میں پیمنٹ تو بہت ہے، تانوں روٹی نہ دو وہ تو لبنی چاہیے سی. ہاں بھی کیا بات. پلیز رضا پوچھیے آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، کیا یہ خبر واقعی سچ ہے بختیور زرداری کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے مہندی پر جو شال پہنی تھی وہ شال آپ کی تھی؟ میری کلیکشنز میں سے تھی جی. اچھا جی. میرے پاس کیونکہ ہے شالز کی اچھی کلیکشن. سر آپ کے پاس تو اتنی شالز ہیں کہ آپ نے تو اپنی گھر میں شال بھی کھولی ہوئی ہے. شال بھی کھولی. زرداری صاحب نے خوش ہو کے میرے خیال سے آپ کو بلاول ہاؤس میں کہا تھا کمرہ تو دے ہی دیا ہو. نہیں تھینکس ہی کافی ہے، لیکن یہ کیونکہ ایونٹ جو آرگنائز کر رہے تھے ان کے تھرو تھا. اچھا تو آپ کو اتنا تو کہا ہوگا کھپے کھپے کھپے. اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی عدیل برکی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور عدیل ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. سو اینی ریگریٹ ان لائف؟ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. اچھا یہ بھی بہت بڑا اعتراف ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہوتا ہو. میں کیا تبصرہ کروں، میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا کسی کے. میرا خیال ہے کہ ندامت جو ہے یہ ایک بہت بڑا گھاؤ ہے جو آپ کو اندر ہی اندر سے کھا لیتا ہے. کوئی خاص چیز اس حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے کہا بھی بار بار کہ یوتھ بہت دیکھتی ہے، اوور آل بھی لوگ دیکھتے ہیں، میں ابا جان زندگیوں میں کوئی پازیٹیوٹی آ سکے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مجھے بہت شوق تھا. میں نے جب گائیکی کی صنف میں پہلی کامیابی لی تو وہ میری حمد و ثنا تھی جو میں ریسائٹ کرتا تھا. تو اس سلسلے میں 6 سے 7 میں نے عمرہ کے ٹکٹ ون کیے، حبیب بینک، الائٹ بینک کے، یہ اس سے مقابلے. تو وہ جب بھی میں خوشی خوشی لا کے گھر دیتا تھا کہ پیرنٹس جائیں گے، تو ابا نہیں جاتے تھے. ابا کسی نہ کسی کا مجھے حوالہ دے دیتے تھے کہ فلاں کپڑے سینے والی ہے، اس نے کمیٹی ڈال رکھی ہے عمرے کے لیے، تم دو گے کتنا ثواب ملے گا. پھر جب میری شادی ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا چل
پہلے بیٹیوں کی شادی کا تھا, اب مجھے پوتے کی شکل اللہ نے دکھا دی تو میں چلا جاؤں گا. میرا بیٹا جب ہوا تو ابا بیڈ پر چلے گئے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابا چلے جائیں گے, لیکن میں نے کہا کہ اس دفعہ آپ کو میں نے ضرور لے کے جانا ہے. تو میں نے انہیں حج کروایا. یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اب جب عید شب رات پہ میں جاتا ہوں, حالانکہ میری تھاٹس کچھ اور ہیں, لیکن چلیں ایک سکون ہوتا ہے کہ ابا اگرچہ اوپر چلے گئے ہیں لیکن وہ جسم یہی جذب خاکی تو یہاں ہے نا. عدیل برکی کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ. ابا کی جدائی بہت تکلیف دہ عمل تھا, لیکن اب آج کل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ایک انجانا سا ڈر ساتھ لگا رہتا ہے کہ یا اللہ خیر, یا اللہ خیر. وہ دل کو پریشان رکھتا ہے. یس. والد صاحب سے میں چونکہ جانتا ہوں بہت آپ کا قریبی تعلق تھا نا, اور آپ ان کی بڑی سبھی رسپیکٹ کرتے, مگر آپ بھی غیر معمولی رسپیکٹ کرتے تھے. اور ابا جب آل آف سڈن بیڈ پر آ گئے تو گھر میں نرس رکھا گیا ان کے پیمپر بدلنے کو. تو ایک دن امی جان نے مجھے یہ بولا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کا پیمپر جو ہے وہ نرس چینج کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کر لیا کریں, اگر نہیں زبان جو کھلی ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر آپ کر لیا کریں نا. تو وہ کہنے لگی کہ میں کر لیتی اگر ان کا بیٹا نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے فرض تمہارا ہے, وہ تمہارا باپ ہے, اور تم اگر ہو یہاں تو تمہیں کرنا چاہیے. تو میں چلا گیا, لیکن پھر وہ ساری ڈرائیونگ میں مجھے امی کی یہ بات بازگشت کرتی رہی, اور میں نے ابا کا پیمپر بدلنا شروع کیا. تو میں شروع میں تو کپڑا لپیٹ کے کیا کرتا تھا, پھر مجھے عادت ہو گئی. ایک دن میں ابا کا پیمپر چینج کر کے پاؤڈر وغیرہ لگا رہا تھا, اور سالار چھوٹا سا کرالنگ کرتا ہوا نا ایسے پکڑ کے کھڑا ہو گیا. جو بڑا بیٹا سیکھ رہا تھا کھڑا ہونا, تو ابا کے بیڈ کے پکڑ کے وہ کھڑا ہو گیا اور آؤ ایسے کرنے لگا. تو ابا کسی سوچوں میں گم مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار ببو میں تمہیں کتنا تنگ کرتا ہوں, تیری بڑی مہربانی. ابا نے جب یہ لفظ کہا نا تیری بڑی مہربانی, تو میری نظر سالار پہ پڑی کہ میں ایک سفر شروع کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے سے, اور ایک سفر میرا باپ ختم کرنے جا رہا ہے, اور میں اس کا پیمپر بدل رہا ہوں. اور اس نے مجھے کہا تیری مہربانی. وہ باپ جو ہمیں کندھوں پہ بٹھا کے یوں لے جاتا تھا, اینڈ مجھے پتہ نہیں چلا وہ آنسوؤں کا سمندر کہاں سے نکل آیا کہ میری ہچکی لگ گئی. ابا لیٹے ہوئے تھے, انہیں فکر پڑ گئی. وہ کہنے لگے میں نے کیا کہا ہے بیٹا, میرے منہ سے کیا نکل گیا ہے, مجھے معاف کر. میں نے کہا مہربانی کس چیز کی ابو مہربانی کیوں کہی آپ نے. مجھے مطلب ایسا لڑ گیا وہ لفظ کہ ساری زندگی کی محنت کے بعد اگر ایک بیٹا ایک مجبور باپ کا پیمپر بدل رہا ہے تو ہم اتنے اپنے رویوں میں سخت لوگ ہیں کہ میرا باپ مجھے تھینکس بول رہا ہے کہ تیری بڑی مہربانی. سو اٹ واز ویری پینفل سچویشن زندگی کی, اور زندگی کی جیسے نئی کہانی اور نئی کھڑکی کھل گئی سوچ کی کہ زندگی ایسی ویسے. دس از عدیل برکی. ایک بڑی اہم بات ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو اپنے بزرگوں کا کام, اگر آخری وقت میں یا کسی بھی زندگی کے عمر کے حصے میں انہیں کوئی دشواری ہو, اس لیے کہ جب دوسرا کرتا ہے تو ان کے لیے بڑی جھجک اور بڑی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن آپ اگر باپ کر رہا ہے, بیٹا کر رہا ہے یا بیٹی کر رہی ہے, تو پھر وہ اس طرح کی جو ہیوملیشن کا ایسا احساس انسان کو ہوتا ہے نا بیڈ پہ, وہ اپنوں سے اس طرح سے نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کی ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وقت اگر زندگی ملی تو سب پہ آنا ہے. اور پتہ کیا, یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے, اس ہاتھ دے اس لے لے. آپ جیسا کریں گے آپ کے بچے, دیکھیے بچے کیا ہیں, ہم بچوں کو سامنے بٹھا کے زبانی کچھ بھی سکھاتے رہیں, کبھی بھی نہیں وہ سیکھیں گے جتنی آسانی سے وہ ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. دیکھو سالار کو ساری زندگی وہ یاد رہے گی, باقی بچوں کو بھی, بیٹی کو بھی آپ کی کہ یار میرے والد جو تھے, ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں اور میں
سوچتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے کبھی بھی نہیں بچوں سے یہ کہا تھا کہ وہ بوبا جان کی اپنی دادوں کی جوتیاں اٹھائیں یا انہیں جوتے پہنائیں یا انہیں حق کریں اور انہیں پکڑیں اور انہیں ٹوائلٹ میں لے کے جائیں یا ان کے یہ سب باتیں نہ میں نے سکھائی تھیں نہ میری بیوی نے سکھائی تھیں، وہ دیکھی تھی، یہ انہوں نے شاید دیکھی تھیں اور وہ خود ہی سیکھ گئے ہوئے ہیں. اور میں انہیں دیکھ کے سوچتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کیا تیرا نظام ہے، سچ مچ یہ ساتھ دے، اس لے لے. ہیپیسٹ مومنٹ عدیل برکی کی زندگی کا؟ ہیپیسٹ مومنٹ میں پہلا بڑا ہیپیسٹ مومنٹ تھا جب میں نے گورنمنٹ کالج میں ایک کمپٹیشن میں شفقت امانت علی کو ہرایا تھا. فرانی آڈیٹوریم میں، بخاری آڈیٹوریم گورنمنٹ کالج میں تھا، فرانی صاحب اس کے انچارج، بخاری صاحب والے. ہاں، تو شفقت بڑے تھے ہم سے، لیکن یہ شفقت نے ایک دفعہ کہا، ذکر بھی کیا تھا، بٹ شفقت اب تو آپ سپر سٹار ہو، تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں. تو شفقت نے بھی پڑھا، پھر میں نے بھی پڑھا، اور میں نے بھی امانت علی کا ہی ترانہ پڑھا، تو اس میں میں فرسٹ آیا. اور یہ مجھے بہت اچھا ایک احساس تھا، کیونکہ اس وقت سب لوگوں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسپیشل گائک گھرانے کے لڑکے سے. اچھا عدیل، جب آدمی سفر شروع کرتا ہے تو اسٹرگل کے دور میں یا کسی بھی وجہ سے اپنی پہچان بنانے کے سفر کے دوران، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اجازت نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے، تو بہت سارے لوگ جملے بھی کستے ہیں. کوئی کہتا ہے اچھا ہو اب سنگر بنیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ایسے میں کوئی جملہ، کوئی لہجہ وہ جو گڑ گیا ہو، ادھر ہے کہ یار وہ نکلے ہی نہیں ساری زندگی. اچھا گڑھا نہیں، کیونکہ میں ڈٹرمنٹ تھا. ایسا تھا کہ میں اتنے ایوارڈز وغیرہ کے بعد ایک ٹی وی شو میں، یوتھ شو میں گیا، جہاں میری بہن جو تھی اسے اس پروگرام کی کمپیئرنگ کے لیے انہوں نے رکھ لیا. وہ فرزانہ صاحبہ جو کہ عاقب جاوید کی اہلیہ ہیں. ہاں، وہ اس درخشاں پروگرام کی اینکر تھیں. اور جب میں اپنے کالج کی طرف سے گیا اور اس پروگرام کے پروڈیوسر جو اب بہت ہی ہمبل ہیں، میرا دل بھی نہیں چاہ رہا بتانے کے لیے، کیونکہ اب ان کی پرسنالٹی نام امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ میں لے ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو اس کا اینکر کا بھائی ہے، تو میں نہیں اسے کہوں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ سفارش ہے. اچھا اس وقت اتنی باتیں کرنی نہیں آتی تھیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں کو آپ رکھ رہے ہو ان سے تو میں نے ون کیا ہوا ہے، اور مجھے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اینکر کے بھائی کو ہم گانا نہیں دیں گے. یہ چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا. ہاں، یہ چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا. اس کے بعد اور پھر آپ کو پرفارم کرنے کا اس شو میں موقع نہیں ملا. اچھا. اور میں بہت، وہ فرزانہ کا بہت ہٹ شو تھا مجھے. ہاں، میں بہت دل گرفتہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری کامیابیاں دیں. اور اس کے بعد جب میں نے پڑوسی ملک کے ایک میوزک شو میں، نوشاد صاحب اس کے جج تھے، اس میں میں نے موسیقار اعظم، ہاں، درباری کا ایک گانا دنیا کے رکھوالے گایا اور پوزیشن لی. تو اصل میں وسیع ٹرننگ پوائنٹ میرا اس پروگرام کو جیت کے آنا تھا. اس وقت میڈیا اتنا، اس کے بعد جب انہوں نے امانت نے تجھ سے ناراض نہیں زندگی اور یہ گانے گائے، تو میڈیا بڑا سٹرانگ ہو گیا ہوا تھا. تو میرے وقتوں میں سونو نگم تو اینکر تھے ہی، لیکن اس وقت اتنا چرچا نہیں تھا. اس وقت سوائے نیشن اور ڈان کے کسی نے یہ نیوز بھی نہیں دی تھی کہ رپورٹ بھی نہیں ہو سکا کہ پاکستان کا سنگر. اور لیکن مجھے اس پرفارمنس کے بعد جو میں نے ون کیا دبئی میں، وہ تھا نوشاد صاحب اس کے جج تھے. تو وہ اس وقت مجھے لگا کہ اب مجھے سنگنگ کی طرف ہی آؤں گا میں، کیونکہ اب اگر اس لیول پر مجھے لوگوں نے پذیرائی دی ہے. ابھی ذکر ہوا موسیقار اعظم، یعنی کہ یہ بہت ہی غیر معمولی میں سمجھتا ہوں، کسی کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ نوشاد صاحب کے سامنے اسے پرفارم کرنے کا موقع ملے. اور نوشاد صاحب کا بھی ذکر آپ نے کیا، اور تو کیوں نہ پھر نوشاد صاحب کو اور محمد رفیع صاحب کو اور ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. اور یہیں پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اسی گانے سے جس کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ مناسب سمجھیں. دنیا کے رکھوالے
سن درد بھرے میرے نالے، سن درد بھرے میرے نالے. محل اداس اور گلیاں سونی، چپ چپ ہیں دیواریں، دل کیا اجڑا دنیا اجڑی، روٹھ گئی ہیں بہاریں، ہم جیون کیسے گزارے، او جیون اپنا واپس لے لے، جیون دینے والے دنیا کے رکھوالے. بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کمانڈ ہے. واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ عادل، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو وسیم. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح 2 اشعار پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہزاروں دکھ پڑے سہنا، محبت مر نہیں سکتی. واہ واہ، یہ کہاں سے یاد آ گیا آپ کو؟ میں نے گایا ہوا ہے نا. ہاں، یہ تو پوری آپ نے یار کمپوز کی تھی. یس 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 یس. تھینک یو، تھینک یو یار، بہت بہت شکریہ. بہت بہت. ہزاروں دکھ پڑے سہنا، ہزاروں دکھ پڑے سہنا، محبت مر نہیں سکتی، ہے تم سے بس یہی کہنا، محبت مر نہیں سکتی. واہ واہ. اور کہتے ہیں نوجوانی نہیں بلکہ جوانی نہیں، نوجوانی کے زمانے کی غزل ہے کہ تیرا ہر بار میرے خط کو پڑھنا اور رو دینا، واہ واہ. تیرا ہر بار میرے خط کو پڑھنا اور رو دینا، میرا ہر بار لکھ دینا، محبت مر نہیں سکتی. واہ واہ. شکریہ. اور وہ تیرا ہجر کی شب فون رکھنے سے ذرا پہلے، وہ تیرا ہجر کی شب فون رکھنے سے ذرا پہلے، بہت روتے ہوئے کہنا، محبت مر نہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ. عظیم کا بھی شکریہ. پرانی بہت پرانی غزل یاد کرا دی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.